अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये जो इश्क है नावल के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसे लिखा है सना शाहिद ने और इसकी किस्त नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। वो काफ़ी अरसे बाद दिल से तैयार हुई थी, खाला का दिल रखने के लिए ही सही मगर स्याह टखनों तक आता फ़राक और चूड़ीदार पजामा इसकी शख्सियत को निखार रहा था। मेकअप के नाम पर उसने आँखों में स्याह काजल लगाया था और होंठों पर बस हल्का सा ग्लोस। इस सादगी में भी वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। तैयार हो गई परी? कुदसिया बेगम ने अंदर झांका। जैसे ही वो पलटी कुदसिया बेगम ठहर गई। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। उनकी नज़रों में इसके लिए बेलौस मोहब्बत थी। परी इनकी बात पर मुस्कुरा दी। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, आमीन। उन्होंने दुआ पढ़कर इस पर फूंकी। चलो चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। जी खाला चले, मैं बस सैंडल पहन लूँ। शादी वाले घर में खूब रौनक थी। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। कहीं ढोलकी पीटी जा रही थी तो कहीं टप्पों का मुकाबला जारी था। कुदसिया बेगम आगे बढ़ी और सुल्तान की बीवी फ़ाइका से बगलगीर हुई। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी शिरकत हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। आप ना सिर्फ हमारी पड़ोसी हैं बल्कि आमना की उस्ताद भी हैं। फ़ाइका ने खुशी और एहतराम के साथ सर हिलाया और एक लम्हे के लिए दोनों ख़वातीन के चेहरे पर मोहब्बत और खुशी की झलक साफ नज़र आ रही थी। अरे, परीसा बेटी भी आई है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा किया जो इसे साथ ले आई, इसी बहाने ये घर से बाहर तो निकली। परी जो शादी की रौनकें देखने में मसरूफ़ थी यकदम चौंक के मुस्कुराई। राबिया, राबिया, वो अपनी छोटी बेटी को आवाज़ें देने लगी। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, परीसा को आमना के पास ले जाओ। आइए परीसा आपी। परी ने इसकी बात पर सर हिलाया और इसके साथ चल दी। फ़ाइका बेगम कुदसिया बेगम को बाकी मेहमानों से मिलवाने लगी। शादी की अरेंजमेंट घर के नज़दीक ही एक खुले मैदान में टेंट लगाकर की गई थी। पूरे मैदान को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ देर घर में रहने के बाद कुदसिया बेगम बाकी मेहमानों के साथ बाहर टेंट नुमा हाल में आ गई, जबकि परी को आमना ने अपने साथ रोक लिया। कुछ पल बाद आमना को स्टेज पर लाकर बैठाया गया तो परी भी उसके साथ थी। आमना काफ़ी मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी। इसकी मुलाकात पहले भी एक दो बार परी से हो चुकी थी, मगर परी रिजर्व ही रही, शायद वो गम में थी। मगर आज काफ़ी देर आमना के साथ बैठने और बातचीत करने के बाद इनमें काफ़ी दोस्ती हो गई थी। कुछ देर बाद परी स्टेज से नीचे उतर आई और कुदसिया बेगम के साथ आ बैठी। जब रस्में मुकम्मल हो गई तो खाने का दौर शुरू हुआ। मगर इन सब खुशियों और हलचल के बीच परी को एक अजीब सा एहसास होता रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में है। हर लम्हा कोई खामोशी से उसे देख रहा हो। इसने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा मगर हर कोई अपने आप में मगन था। इसने सर झटका। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था। इससे पहले भी बहुत दफ़ा इसे यही महसूस होता था और हर बार की तरह वो इस बार भी उलझ कर रह गई थी। कौन था जो हर वक्त इसके आसपास मौजूद रहता था? कुदसिया बेगम ने इसे गुम देखा तो इसकी तवज्जो खाने की तरफ मजबूर करवाई तो इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। जब वो घर पहुंची तो खासी रात हो चुकी थी। कुदसिया बेगम आते ही लिबास तब्दील करके सोने चली गई, मगर वो यूं ही अपने बिस्तर पर बैठी रही, खामोश गुमसुम सोचों में डूबी हुई। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था और ये उलझन लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। जब सोचते सोचते इसका दिमाग थक गया तो इसने एक फ़ैसला कर लिया। ये बात तो तय थी कि वो हिम्मत नहीं हारेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसने अपने गमों को हराया था, अपने ज़ख्मों को सिया था। उसने गहरी सांस ली और धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में कहा, मुझे मालूम है तुम मेरे आसपास मौजूद हो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, मगर मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करती हूँ। अभी ये अल्फाज पूरी तरह इसके मुंह से अदा भी ना हुए थे
کہ کمرے کی فضا یکدم ہی تبدیل ہوئی۔ ہوائیں تیز ہوئی، کمرے میں موجود پردے پھڑپھڑانے لگے، میز پر پڑا گلدان زمین بوس ہوا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، سانس ایک لمحے کو سینے میں اٹک گیا۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر یہ اس کا جواب تھا کہ وہ واقعی موجود ہے؟ اور پھر ایک پل کو، صرف ایک پل کو پری کو لگا کہ کوئی اس پر مسکرایا ہو، جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو، کہ وہ جو نہ ڈرنے کا دعویٰ کر رہی تھی، چند پل کو تو وہ بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ آج وہ فجر سے فارغ ہو کر جنگل میں نکل آیا تھا۔ جنگل کی خاموش فضا میں کلہاڑی کی آواز گونج رہی تھی۔ اذلان پوری توجہ سے لکڑی کاٹ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ثمر، آج کس مقصد سے آئے ہو؟ ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ میں کسی مقصد سے ہی آؤں، ویسے بھی تو ملنے آ سکتا ہوں۔ اذلان نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، واقعی؟ او ہو یار، اب تم مجھے دوست نہیں مانتے تو کیا ہوا، میں تو مانتا ہوں نا، اور ویسے بھی ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں، اتنا حق تو بنتا ہے نا میرا تم پر۔ اذلان جو پاس پڑے گڑھے سے پانی نکال کر پی رہا تھا، ثمر کی اس بات پر اسے بری طرح اچھو لگا۔ ثمر نے حیرت سے اسے دیکھا مگر بولنا جاری رکھا۔ لگتا ہے آج بھی جنگل تمہارے ہاتھوں اپنی قربانی دینے والا ہے۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر وہی سنجیدہ تاثرات تھے۔ بہت دکھ ہے نا تمہیں جنگل کا، تو کیا خیال ہے آج تمہیں قربان کر دوں؟ اس کے ساتھ ہی اذلان نے کلہاڑی کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ تیزی سے بولا، جیسے وہ سچ میں اس کی قربانی دینے والا ہو۔ نہ بابا نہ، مجھے تو معاف ہی رکھو، میرے تو پوٹس بھی نہیں بنیں گے۔ لیکن اور بہت کچھ تو بن جائے گا نا، اذلان تپانے والے انداز میں بولا۔ آج کیوں تم میری جان کے دشمن بن رہے ہو؟ ثمر سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ اذلان نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد وہ پھر سے گویا ہوا۔ اذلان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ لکڑیاں کاٹنا تمہیں واقعی پسند ہے یا بس شوقیہ محنت کش بنے پھرتے ہو؟ اذلان نے کلہاڑی روک کر اسے دیکھا۔ تمہیں باتیں کرنا واقعی پسند ہے یا بس مفت میں وقت ضائع کرنے کا شوق لیے پھرتے ہو؟ اذلان نے حساب برابر کیا۔ ثمر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا غصہ نہ کرو یار، ویسے سچ بتاؤ، اتنی لکڑیاں کاٹ کر کیا کرنا ہے؟ پورے جنگل کو پوٹس میں بدلنے کا ارادہ ہے کیا؟ اذلان نے لکڑی کو ایک طرف رکھا۔ نہیں، فی الحال تو تم جیسوں کا دماغ درست کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ثمر کی ہنسی نکل گئی۔ یار تم واقعی عجیب ہو، تمہیں آج معلوم ہوا ہے؟ اذلان نے کلہاڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا بس آخری سوال۔ اذلان نے بے تاثر نگاہ اٹھائی۔ تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ کبھی مسکرا بھی لیا کرو۔ ثمر گدگدایا۔ تم اتنا بولتے کیوں ہو؟ کبھی اپنی زبان کو آرام بھی دیا کرو۔ کبھی اپنی زبان کو آرام بھی دیا کرو۔ اذلان نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ثمر زور سے ہنس پڑا۔ مان گیا یار، تم سے بات کر کے بندہ یا تو چپ ہو جاتا ہے یا پاگل۔ اذلان نے کلہاڑی چلائی اور بس اتنا کہا، تم ان دونوں باتوں میں سے دوسرے ہو۔ ثمر کی واقعی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اچھا چلتا ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اذلان نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہاں واقعی۔ وہ بہت دنوں بعد آج جنگل آئی تھی۔ جب بھی اس کے اندر کی گھٹن بڑھ جاتی تھی تو وہ اسی طرح باہر نکل آتی تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر ٹہلتی رہتی، پھول اکٹھے کرتی، پرندوں کو دیکھتی۔ اسے یہ سب بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ آج بھی ٹہلتے ٹہلتے وہ کافی گھنے جنگل کی طرف نکل آئی تھی، جہاں پر ایک جھرنا بہہ رہا تھا۔ وہ جھرنے کے قریب ایک پتھر پر بیٹھی بہت محویت سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا تھی اس کی پہلی زندگی اور اب کیا ہو گئی تھی؟ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور انہوں نے اسے بے حد لاڈ سے پالا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ اس کا گریجویٹ ہونے کا دن تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اس کے والدین کسی دوست کی طرف دعوت پر جا رہے تھے۔
یہ کیا بات ہوئی ماما بابا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ پری نے مایوسی سے کہا۔ اداس کیوں ہو رہی ہو؟ ہم شام سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم آتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کیک بھی لے کر آئیں گے اور اپنی بیٹی کی خوشی پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ بابا نے بھی اسے اطمینان دلایا۔ پکا؟ ہاں بابا، پکا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مگر اس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آئے۔ دعوت سے واپسی پر ہی ان کی کار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پری کانپتی کانپتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی تھی، مگر وہاں خاموشی اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ پسماندہ حالت میں اپنے ماں باپ کے بے جان وجود کو گھر لے آئی تھی۔ جانے کیسے اس میں اتنا حوصلہ آیا تھا۔ خالہ کے آنے تک وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزری تھی۔ خالہ کے آتے ہی وہ ڈہ گئی تھی۔ سارے حوصلے، سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے ماں باپ کو گزرے 1 ماہ ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے خالہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے گہری، خوفناک گھراہٹ سنائی دی۔ یہ آواز اس کے خون کو جما دینے والی تھی۔ وہ چونک کر پلٹی اور لمحے بھر کے لیے سانس رک گئی۔ اس کے عقب میں 4 سے 5 بھیڑیے موجود تھے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہر لمحہ وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے اور پورا وجود جسم سے سہم گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پل پل وہ اس کے قریب آ رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ ان کی گھراہٹ اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ پری نے گہری سانس لی اور پھر پیچھے کو بھاگی، بغیر کسی سمت کا تعین کیے۔ وہ سر پر دوڑے گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھے۔ ان کی گھراہٹیں لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھی۔ پری نے بھاگتے ہوئے آنکھیں زور سے میچی اور پوری شدت سے اللہ کو یاد کیا۔ یا اللہ مدد! دل ہی دل میں دعا کی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی کھڑا تھا۔ پری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بے ساختہ اس وجود سے ٹکرائی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ دور ہٹنے کی بجائے وہ اس وجود سے لپٹ گئی۔ وہ ایک لمحے کو اس وجود کو لگا جیسے پوری کائنات ساکن ہوئی ہو، ہوائیں تھم گئی ہوں۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور وہ لمحہ امر ہو گیا۔ بھیڑیے تو اس کے آتے ہی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ کچھ لمحے سرکے اور وہ گویا ہوا، وہ جا چکے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہوئی اور نظریں جھکا لی۔ وہ جیسے اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نوبارد نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی تھی شاید، جس سے شدید درد اٹھ رہا تھا۔ آپ کون؟ درد کو دباتے ہوئے پری نے سوال کیا۔ میرا نام اذلان ہے، وہاں اوپر میرا گھر ہے۔ اذلان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہاں؟ اس کی آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آیا تھا جب آپ کو دیکھا، تو اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، میری خالہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مگر مجھے لگتا ہے آپ جا نہیں سکیں گی۔ مطلب؟ پری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں آپ کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، جس وجہ سے آپ سے چلا نہیں جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے؟ میں تو چلی بھی نہیں۔ اس سے حیرانی ہوئی آپ کے پاؤں کو دیکھ کر۔ وہ گویا ہوا۔ پاؤں کو دیکھ کر؟ مگر کیسے؟ یہاں بیٹھیں۔ اس نے اسے ایک پتھر پر بٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر نلاہٹ ہے اور سوجن بھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو چوٹ آئی ہے۔ اوہ! پری نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ مگر میرا گھر جانا ضروری ہے، نہیں تو خالہ پریشان ہو جائیں گی۔ آپ چلی جائیے گا، لیکن پہلے چوٹ کی بینڈیج ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ یہاں سے فاصلہ بھی کم ہے، میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے نہ کر سکی۔
ویسے بھی اگر وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا اور اگر وہ بھیڑیے واپس آ جاتے تو… یہ سوچتے ہی اسے جھرجھری آئی اور وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اس وقت اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ اس کی مرہم پٹی کر چکا تھا۔ چائے پیئیں گی آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی یکدم چونکی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ مگر آپ گھر کیسے جائیں گی؟ درد بڑھ جائے گا۔ اس نے تشویش سے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی پین کلر لی ہے۔ اب کافی بہتر ہوں۔ اس نے خود کو مطمئن ظاہر کیا۔ چلیں پھر میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے ایک مختصر راستہ معلوم ہے، جلد پہنچا دوں گا۔ اس نے پیشکش کی۔ اوکے۔ اس نے بھی آفر قبول کر لی کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا اور اتنی دیر میں وہ یہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ وہ بات بھی نظریں جھکا کر کرتا تھا، اسی بات سے اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے مختصر راستے سے اس کے گھر تک پہنچا چکا تھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر پری نے دیکھا کہ خالہ باہر ہی کھڑی تھی۔ دور سے ہی ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ جو ہی خالہ کی نظر پری پر پڑی وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ کہاں تھی پری؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک دو لوگوں کو جنگل کی طرف بھیجا مگر تم وہاں بھی نہیں تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ان کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ جی خالہ، میں ٹھیک ہوں، بس وہ… اور پھر اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ پری نے اذلان کی طرف دیکھا، پھر خالہ کی جانب مڑی۔ خالہ، یہ اذلان ہے، اس نے میری مدد کی۔ وہ ابھی جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ قدسیہ بیگم حیرت سے بولی، اذلان؟ کیا تم اذلان کے ساتھ تھی؟ پھر انہوں نے گہری سانس لی جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو ڈر ہی گئی تھی، اگر تم نہ ہوتے تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ اذلان نے فوراً نظریں جھکا لی۔ یہ میرا فرض تھا مس قدسیہ۔ ایک منٹ، آپ اذلان کو کیسے جانتی ہیں؟ پری حیران تھی۔ اذلان کو میں نے ہی پڑھایا ہے، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ پری خاموش کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اذلان صرف شریف ہی نہیں، قابل اعتبار بھی ہے، اور خالہ کے چہرے پر پھیلا اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے اجازت؟ اذلان گویا ہوا۔ ہاں بیٹا، جاؤ، بہت شکریہ تمہارا۔ اذلان نے سر جھکایا اور پلٹ گیا۔ رات کو وہ خالہ کے ساتھ بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ سردی رات کے اس وقت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی اور جب بھی اسے نیند نہ آتی تو وہ آ کر خالہ کے پاس لیٹ جاتی۔ باتوں ہی باتوں میں مختلف قصے چھیڑتے ہوئے وہ کب نیند کی وادی میں اتر جاتی اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ آج بھی وہ اور خالہ دن میں پیش آنے والے واقعے کو یاد کر رہی تھی۔ قسم سے پری، اگر آج اذلان نہ ہوتا تو جانے کیا ہو جاتا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ خالہ کی آواز میں خوف اب بھی زندہ تھا۔ میری آنکھوں میں تو ابھی تک بھیڑیوں کی شکلیں گھوم رہی ہیں اور کانوں میں ان کی گڑاہٹیں گونج رہی ہیں۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، شکر ہے تم ٹھیک ہو، قدسیہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ پری نے سر اس بات میں ہلایا، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، آپ اذلان کو کب سے جانتی ہیں؟ وہ 4 سال کا تھا جب پیر سراج الدین اسے میرے پاس لائے تھے تاکہ میں اسے پڑھا دیا کروں۔ وہ پیر صاحب کا بیٹا ہے اور انہوں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ وہ پیر صاحب کا بیٹا ہے؟ پری حیران رہ گئی۔ وہ متعدد بار خالہ کی زبان سے پیر صاحب کا ذکر سن چکی تھی۔ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے مگر وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اذلان بھی ان کی حد سے زیادہ عزت کرتا ہے، خالہ نے نرمی سے کہا۔ وہ بہت ہونہار طالب علم رہا ہے، سب بچوں سے الگ، نہ کبھی شرارت نہ بے راہ روی۔ اب بھی پورا گاؤں اس کی تعریف کرتا ہے، بہت نیک اور شریف النفس انسان ہے، ہمیشہ ہر کسی کے کام آتا ہے۔ وہ مسکرائی، اور جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ خالہ اسی طرح اس کی باتیں کرتی رہیں اور وہ سنتی رہے۔ کہاں کھو گئی ہو پری؟ جی، وہ چونکی۔ بھئی رات بہت ہو گئی ہے، سونا نہیں ہے کیا؟ جی خالہ، میں بس جا ہی رہی تھی۔ شب بخیر، شب بخیر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، آنکھیں بند تھیں مگر ذہن میں آج کا واقعہ گردش کر رہا تھا۔
اچانک اسے اپنی بے اختیاری یاد آئی اور خود پر بے انتہا غصہ آنے لگا۔ آخر وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں جسے اپنی حدود کا ہی علم نہیں۔ اف، اب میں کیا کروں؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ سو جاؤ پری، تم کون سا جان بوجھ کر اس سے لپٹی تھی؟ اس وقت ڈری ہوئی تھی بس، اور کیا؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں، پھر ملے گا تو معذرت کر لوں گی، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہاں، میں نے تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اف، سارے بلنڈر آج ہی ہونے تھے مجھ سے۔ اوکے، جب ملوں گی تو شکریہ ادا کر دوں گی۔ اس نے خود کو یقین دہانی کروائی اور پھر خود کو ڈپٹا بھی کہ وہ کیوں اس کو سوچے جا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں بکھری وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی، مگر نیند کی دھن میں بھی ایک چہرہ بار بار اس کے سامنے آتا رہا، وہی لمحہ، وہی قربت، وہی بے اختیار سا لمس۔ ادھر اذلان بھی اس رات سو نہ سکا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا رہا، جیسے کمرے کی خاموشی اس پر بوجھ بن گئی ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہی لمحہ ذہن میں ابھر آتا جب وہ بے اختیار اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ وہ لمس لمحوں کا تھا، مگر اس کے اثرات صدیوں پر محیط ہوئے۔ اس نے خود سے نظریں چڑھائی، جیسے کسی غیر ضروری خیال کو جھٹک رہا ہو۔ یہ سب محض ایک اتفاق تھا، ایک غیر ارادی لمحہ، مگر دل اس وضاحت کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ جانتا تھا اس بے چینی کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ احساسات اگر نام پا جائیں تو سوال بن جاتے ہیں، اور سوالات وہ اس وقت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر نیند نے پھر بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ لمحہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ آج پھر سیاہ وادی کے بیچ شیطانی کھیل جاری تھا۔ اس سیاہ میدان میں قارون اور اس کا خادم موجود تھا۔ کہو خادم، کیا کھیل ترتیب دیا ہے؟ خاص جن آگے بڑھا اور سرگوشی میں بولا، سردار، میں نے ایک طاقتور جماعت تیار کی ہے۔ آج رات وہ اذلان پر حملہ کرے گی اور میں بھی وہاں موجود رہوں گا۔ قارون نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مگر میں طلسماتی آئینے میں تم سب پر نظر رکھوں گا۔ آخر میں بھی تو دیکھوں اس اذلان میں کتنی طاقت ہے۔ ضرور سردار، خادم نے سر جھکایا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب رات کی سیاہی پوری طرح پھیل گئی تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ روانہ ہوا۔ رات کے آخری پہر، ہوا میں اچانک بوجھ سا اتر آیا تھا۔ اذلان جو کسی احساس کے تحت جنگل میں آ نکلا تھا، اس نے قدم روکے۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اندھیرے نے شکل بدلی۔ کچھ سائے ایک ساتھ اس پر لپکے۔ زمین پر جنوں کے قدموں کی گونج پھیلی، فضا میں گڑاہٹ ابھری۔ اذلان پیچھے نہیں ہٹا، نہ آواز بلند کی، نہ جلد بازی کی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آہستگی سے ادا کیا۔ ایک ضرب اور پہلا سایہ بکھر گیا۔ دوسری طرف سے وار آیا، مگر اذلان نے ہاتھ بلند کیا اور فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ چیخیں بلند ہوئی، اندھیرا چھٹنے لگا۔ چند لمحوں میں ویرانہ پھر سے خاموش تھا۔ صرف اذلان کھڑا تھا، سانسیں ذرا تیز، مگر نگاہیں ٹھہری ہوئی۔ یہ حملہ ناکام ہو چکا تھا۔ خادم آگے بڑھو اور اس کا نام و نشان مٹا دو۔ قارون نے آئینے سے ہی خادم کو حکم دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اذلان کے قدم پہلے ہی اس سرگوشی کو سن چکے تھے۔ وہ خاموشی سے دائرے میں داخل ہوا، نہ آواز نہ اعلان۔ چال اگر پرانی ہو، اذلان کی آواز ٹھہری ہوئی تھی، تو انجام بھی وہی ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہوا نے رخ بدلا۔ ایک آیت اور خاص جن کی چیخیں ویرانے میں گونج گئی۔ اذلان مسکرایا۔ قارون ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ شکست مکمل نہ تھی، مگر واضح ضرور تھی۔ اذلان نے ایک آخری نظر ڈالی۔ یہ خبردار کرنے کے لیے کافی تھی۔ دوبارہ سوچ لینا، وہ بولا، ہر بار بچنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔
अभी सुबह नरम ही थी कि अज़लान को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इसने वक्त देखा और सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने समर खड़ा था, बत्तीसी पूरी खोले हुए। कहो, अज़लान ने घूरा। अंदर तो आने दो, समर बोला। सारी बातें दरवाजे पर करने का इरादा रखते हो क्या? जैसे मैं कहूँगा नहीं तो तुम अंदर नहीं आओगे। अज़लान ने सपाट अंदाज में कहा। बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही समर अंदर दाखिल हो गया। अज़लान का घर छोटा मगर साफ सुथरा था, नफासत से सजा हुआ। समर इधर उधर देखता हुआ सीधा सोफे पर विराजमान हुआ और पाँव फैला लिए। तमीज़ से बैठो। अज़लान ने घूर कर देखा। किस लिए आए हो? हाँ वो, समर फौरन संजीदा हुआ। मुझे पता चला है कि तुम पर रात को हमला हुआ था। अज़लान ने माथे पर हाथ मारा। आखिर पीर साहब इस गधे को हर बात क्यों बता देते हैं? वो बस सोच ही सका। तो एक लफ्ज़ी सवाल। तुमने तो इन जिन्नों को ऐसा सबक दिया कि वो तुमसे कोसों दूर रहेंगे। तुम मुझे ये बताओ, अज़लान उकताए हुए लहजे में बोला। आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम भी मुझसे कोसों दूर हो जाओ? इस जन्म में तो मुश्किल है, समर हंसते हुए बोला। अज़लान ने कोई जवाब ना दिया, बस तासुब से सर झटक दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर समर दोबारा गोया हुआ। हाँ, याद आया। आजकल तो काफ़ी खिदमत हो रही है एक ख़ास इंसान की। मतलब? अज़लान चौंका। मतलब ये कि उस दिन मैं वहीं मौजूद था जब तुमने इस लड़की को बचाया और समर ने आंखें पटपटाई। अज़लान ने फ़ौरन टोका। बहुत बुरे लग रहे हो इस वक्त मुझे तुम। हाँ हाँ, अब हम क्यों अच्छे लगेंगे? समर ने शरारत से कहा। अब तो कोई और ही। अज़लान ने एक लम्हे को आंखें बंद की। नहीं समर। इसकी आवाज़ नीची थी मगर मजबूत। मैं किसी को इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरा नाम उनके नाम के साथ जोड़ा जाए। वो बहुत बावकार और बहुत बाइज़्ज़त हैं और बिल्कुल शफाफ। वो ज़रा रुका, फिर लहजा और गहरा हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करे जो उनके किरदार को मैला कर दे। कभी नहीं। इसने निगाह उठाकर समर को देखा। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी बात करते नहीं देखूंगा। समर वाकई खामोश हो गया। पीर सिराजुद्दीन के हुजरे में हल्की रोशनी का साया छाया हुआ था। वो अगरबत्ती की खुशबू फ़ज़ा में मध्यम लहरों की तरह रक्स कर रही थी। वक्त जैसे अपनी रफ्तार भूल गया हो और हर लम्हा सुकून के आगोश में डूबा हुआ महसूस होता था। अज़लान सर झुकाए खामोशी से बैठा था, दिल में बोझ लिए। तुम ठीक हो? पीर सिराजुद्दीन ने नरम मुस्कुराहट के साथ पूछा। जी पीर बाबा। अज़लान ने सर इस बात में हिलाया। हमले की खबर मुझे मिली थी। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि वो तुमसे बदला लेने वापस ज़रूर आएगा। वो कारून है, शैतानियत इसकी रग रग में बसी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसका ये खेल कभी ख़त्म होगा, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। जी पीर बाबा। अज़लान ने मुख्तसर जवाब दिया। पीर सिराजुद्दीन ने इसका चेहरा गौर से देखा। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान किए हुए है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अज़लान ने कहा, मगर इसकी आंखें बेचैन थीं। पीर सिराजुद्दीन ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? सगा ना सही, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ। तुम्हें कोई मसला है लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। पीर बाबा, मैंने आपको हमेशा एक बाप से बढ़कर जाना है, अज़लान ने दिल की गहराइयों से कहा। पीर सिराजुद्दीन ने इसके सर पर हाथ रखा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैं जानता हूँ कि तुम अपना हर मसला खुद हल कर सकते हो, मगर जब भी कोई बात तुम्हारी समझ से बाहर हो, बिला झिझक मेरे पास आना। जी ज़रूर, अज़लान ने सर झुका दिया। बीबी जान अंदर है, मैं इनसे मिल लूँ ज़रा? इसने इजाज़त चाही। पीर सिराजुद्दीन ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो वो उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जब वो सेहन में दाखिल हुआ, बीबी जान सेहन में चारपाई पर बराजमान कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थी।
اصلان اور پیر سراج الدین میں محبت تھی، عقیدت تھی، احترام تھا، مگر بے تکلفی نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی جھجک ہمیشہ ان کے درمیان موجود تھی، لیکن بی بی جان سے اصلان کی کیمسٹری کچھ الگ ہی تھی۔ السلام علیکم، اصلان نرمی سے کہتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جان نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے عقیدت سے چوم کر اصلان کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اصلان سرشار ہوا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بی بی جان کے لبوں نے قرآن پاک کو بھی چوما تھا۔ آ گئی تمہیں بی بی جان کی یاد؟ بی بی جان شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ کو بھول سکتا ہوں بھلا میں؟ اصلان نے ان کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ تو کہاں تھے اتنے دن؟ بی بی جان نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے استفسار کیا۔ بس کچھ مصروف تھا بی بی جان، اس نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایک تو تم نے میرے منع کرنے کے باوجود الگ گھر بنا رکھا ہے، اوپر سے اپنی ماں کو اتنے دن اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے۔ بی بی جان نے شکوہ کیا۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ جب بھی دل کرے مجھے بلا لیا کریں یا خود میرے پاس آ جایا کریں۔ اصلان محبت سے بولا۔ نہ بابا، وہاں اتنا اوپر تم سے ملنے کون آئے؟ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں، بی بی جان نے مسکرا کر کہا۔ آپ حکم کریں بی بی جان، میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں، اصلان نے مذاق میں کہا۔ شریر کہیں کا، بی بی جان اس کے کندھے پر چت لگاتے ہوئے بولی۔ اصلان مسکرا دیا۔ بی بی جان وہ واحد ہستی تھی جن کے ساتھ وہ مسکرا لیا کرتا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔